मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है अनवार अलीगी का मशहूर नावल बिच्छू, जिसे मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ शैतान की चेली के नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। आज छुट्टी का दिन था। दिन भर खूब गर्मी पड़ी। शाम होते ही मौसम बेहतर हो गया था। ठंडी हवा चलने लगी थी। क्लिफ्टन पर अच्छा खासा रश था। प्ले लैंड खचाखच भरा हुआ था। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। इन्हीं लोगों में सोना और वासिम भी थे। सोना सांवले रंग की अच्छी नए नक्श की औरत थी। वो जर्द रंग की सुर्ख बॉर्डर वाली कॉटन की साड़ी हिंदुआना स्टाइल में बांधी हुई थी। इसकी पेशानी पर लाल बिंदिया और मांग में सिंदूर पड़ा हुआ था। इसे प्ले लैंड में घूमते हुए 1 घंटा हो गया था। वासिम इसके नज़दीक ही था। कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं और कभी 2-4 कदम साथ भी चल लेता था। सोना बहुत तेजी से इधर उधर नजरों के जाल फेंक रही थी, लेकिन इसकी मतलूबा चीज अभी तक नजरों में नहीं आई थी। वो इधर से उधर घूमती रही। तब अचानक इसकी नजर एक झूले पर पड़ी। वो वहीं ठहर गई। इतने में झूले में बैठी लड़की ऊपर चली गई। कुछ देर के बाद जब वो नीचे आई तो इसकी नजरों ने इसका इंतखाब किया। सोना को झूले के सामने खड़ा देखकर वासिम भी नजदीक रुक गया और झूले की तरफ देखने लगा। वो अंदाजा न कर पाया कि सोना ने किस लड़की का इंतखाब किया है। झूले के रुकने के बाद फैमिलीज ने बाहर आना शुरू किया तो वो अपनी मुंतखब करदा लड़की के पीछे हो ली। वो 7-8 अफराद की फैमिली थी। इसमें 4 लड़कियां, 2 औरतें, एक जवान लड़का और एक अधेड़ उम्र का मर्द था। वो लड़की इन सब में छोटी थी। इसकी उम्र बमुश्किल 13-14 साल होगी। वो बड़ी प्यारी सी लड़की थी, मासूम सी। सोना ने लड़की को देखते ही मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो मौके की तलाश में थी। जैसे ही रश में लड़की अपनी फैमिली से जरा अलग हुई तो सोना ने आगे बढ़कर बहुत नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने फौरन हाथ पकड़ने वाली को देखा। सोना ने फूंक मारकर इसकी आंखों में आंखें डाल दी और इसका हाथ दबाकर अपनी तरफ खींचा। आ जाओ मेरे साथ। वो लड़की ये सुनकर इसके साथ चल दी, जैसे अपनी माँ के साथ जा रही हो। वो लड़की बंदिश में आ गई थी और किसी सहरज़दा मामूल की तरह इसकी तरफ चली जा रही थी। वासिम ने जब देखा कि सोना ने शिकार पकड़ लिया है तो इसके करीब आकर बोला, सोना जल्दी कर, तू गेट से निकलकर गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसे ला रही हूँ। सोना ने उसे भगाया। आओ। वो दोनों गेट से बाहर निकल आए और अंधेरे में गाड़ी की पिछली नशिस्त पर सोना ने इस लड़की को धकेला और हिजानी अंदाज में बोली, वासिम भगा गाड़ी। वासिम तूफानी अंदाज में वहां से गाड़ी निकालकर मेन रोड पर ले आया। गाड़ी में अंधेरा था। इस लड़की को सोना ने अपने करीब करके इसका सर अपने कंधे से टिका लिया था। इस लड़की पर न्यू गशी तारी हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खोती जा रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। एक तो शिकार जल्द मिल गया था और बरखा के मतलब का था। जब गाड़ी बरखा के घर के गेट पर पहुंची तो 10:30 बज रहे थे। वासिम ने मखसूस अंदाज में गाड़ी का हॉर्न दिया। बरखा जो अब निढाल हो चुकी थी, हॉर्न की आवाज़ सुनकर एकदम इसके तने मुर्दा में जान सी पड़ गई। वो खुश होकर बोली, वो आ गई। मम्मी मैं जाकर गेट खोलूं? वर्षा ने इजाज़त चाही। हाँ जाओ। बरखा ने इसे गेट खोलने की इजाज़त दे दी। साथ ही ये हिदायत भी की, तुम गाड़ी में झांकने की कोशिश मत करना, गेट खोलकर वापस अपने कमरे में चली जाना। आज रात सोना मेरे साथ ही रहेगी। अलबत्ता वासिम फौरन वापस चला जाएगा। इसके जाने के बाद सोना खुद गेट बंद कर लेगी। अच्छा मम्मी, वर्षा ने सआदतमंदी से कहा, मैं गेट खोलकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। वर्षा ने गेट खोला तो गाड़ी की बुझी हुई हेडलाइट्स एकदम ऑन हो गई। वर्षा की आंखें चिंधिया गईं। वो फौरन एक तरफ हो गई। इसके एक साइड पर होते ही गाड़ी तेजी से इसके बराबर से गुजर गई। वर्षा बावजूद कोशिश के कुछ न देख पाई। गाड़ी घूमकर बंगले के पीछे चली गई। वर्षा ने गेट खुला छोड़कर अपने कमरे का रुख किया और लाइट जलाकर एक रिसाला पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद इसने गाड़ी वापस जाने की आवाज़ सुनी। किसी ने गेट बंद किया। इसके बाद खामोशी छा गई। कुछ वक्त गुजरा तो वर्षा ने रिसाला एक तरफ फेंक कर कमरे में लाइट ऑफ कर दी और सोचा कि चुपके से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ जाए और वहां जाकर देखेगी क्या हो रहा है। अभी वो बाहर निकलने का इरादा कर ही रही थी कि बाहर से इसके दरवाजे के कुंडे के बंद होने की आवाज़ आई। फिर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने कुंडा बंद करके ताला डाल दिया हो। वर्षा ने आगे बढ़कर दरवाजे को आहिस्ता से हिलाया
دروازہ باہر سے بند تھا، وہ کھلتا کیسے؟ ورشا نے سوچا کہ دروازے کو باہر سے بند کر دینا ہی کافی تھا، کنڈے میں تالا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بند کنڈے کو اندر سے کسی قیمت پر نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ ممی کے پرانے بیڈ روم میں کھلتا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس سے جھانک کر اس نے اپنے باپ مناف کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کو مارنے کے بعد برکھا نے یہ بیڈ روم چھوڑ دیا تھا۔ اس بیڈ روم کے برابر والے کمرے کو برکھا نے اپنا بیڈ روم بنا لیا تھا۔ برابر والے بیڈ روم کے درمیان بھی ایک دروازہ تھا۔ اگر اندر کے دونوں دروازے کھول دیے جائیں تو تینوں کمرے ایک ہو سکتے تھے۔ تینوں بیڈ روموں کو ملانے والے دونوں دروازوں کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ورشا لمبے قد کی لڑکی تھی، اس نے ذرا سا اچک کر دیکھا، برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ تو خیر تھا ہی، وہاں تو اندھیرا ہونا ہی تھا، لیکن برکھا کے کمرے میں بھی اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکھا اپنے بیڈ روم میں نہ تھی۔ اس نے دروازے میں دھکا مار کر دیکھا، وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ ورشا اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر اوندھے منہ گری اور سسکیوں سے رونے لگی۔ برکھا اس وقت اس کمرے میں تھی جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ یہ کمرہ ایک طرح سے آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ یہیں بیٹھ کر سارے عملیات کرتی تھی، یہی اس کی پوجا کا کمرہ تھا۔ وہ شیطان کی پجارن تھی، اس شیطان کی پجارن جس نے انسان کے وجود میں آتی ہی قسم کھائی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک اسے بھٹکاتا رہے گا، نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ایک زمانے میں وہ ہندو تھی، ہندو اس لیے تھی کہ اس کا باپ ہندو تھا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی، مسلمان اس لیے ہوئی کہ اس کا شوہر مسلمان تھا۔ اب وہ مسلمان تھی نہ ہندو، اس کا کوئی مذہب نہ تھا۔ وہ اس دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی چیلی تھی، اس کی پجارن تھی، اس کی پیروکار تھی۔ وہ بدی کے دیوتا کی داسی تھی، وہ ابلیس کی غلام تھی۔ وہ ابلیس جو سدا سے انسان کا دشمن ہے، ایسے انسان کا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو، ایسے انسان کو بھٹکا کر چھوڑ دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ انسان کے وجود میں نیکی بدی دونوں موجود ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس کی روح میں نیکی کی روشنی پھیل جاتی ہے اور بدی سمٹ کر اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، وہ اس کی کمزوری تلاش کرتا ہے اور پھر اس کی روح میں بجھی ہوئی بدی کی موم بتی کو گناہ کی دیا سلائی سے روشن کر دیتا ہے۔ گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، انسان بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ گناہ میں اگر کشش نہ ہو تو گناہ کون کرے، لیکن گناہ کر کے ہمیشہ دکھ پہنچتا ہے، آدمی غمگین ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے۔ جبکہ نیکی میں بظاہر کوئی کشش نہیں ہوتی، لیکن نیکی کر کے ہمیشہ سکھ پہنچتا ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک سرخوشی سی اس پر چھا جاتی ہے۔ نیکی اللہ ہے اور بدی شیطان۔ شیطان کا ہاتھ پکڑنے والا 1000 آسائشوں کے باوجود دکھی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ایک کرب میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا 1000 دکھوں کے باوجود سکھی رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اس کی روح پر اطمینان کی بارش برستی رہتی ہے۔ طاقت دونوں کو مل جاتی ہے، اس کو بھی جو نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور اس کو بھی جو بدی کے راستے اپنا لیتا ہے۔ ہوا کے دوش پر دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جس کے پاس اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہو اور وہ بھی جس کے پاس ابلیس کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ روحانی آدمی سب کا دوست ہوتا ہے اور شیطانی آدمی سب کا دشمن ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو وہ خود اپنا ہوتا ہے۔ برکھا نے جو راستے اپنا لیے تھے، وہ راستے اسے اس زندگی کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آگ ہی آگ تھی، لیکن اس آگ سے وہ انجان تھی۔ اس وقت تو اسے اس آگ کی فکر تھی جو اس کے لہو میں لگی تھی۔ لہو کی اس آگ کو بجھانے کے لیے تازہ خون کی ضرورت تھی، اور سونا اس کے لیے 1-2 بوتل خون نہیں، پورا بلڈ بینک اٹھا لائی تھی۔ اس وقت وہ اس عملیات والے کمرے میں تھی، اس کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹی تھی۔ سونا کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیا بلیڈ تھا، اس نے لڑکی کی کلائی میں بلیڈ سے ایک چیرا لگایا، فوراً ہی سرخ سرخ خون ابل کر باہر آیا اور کلائی سے بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ سونا نے اس کے ہاتھ کو ایک بڑے چینی کے سفید پیالے پر رکھ دیا، خون ٹپک کر اس پیالے میں بھرنے لگا۔ چوتھائی پیالہ بھر جانے پر اس نے یہ پیالہ برکھا کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا آلتی پالتی مارے آسن جمائے بیٹھی تھی، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور شیطان کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سونا نے کچھ بولے بغیر اسے آہستہ سے چھوا، اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے پیالہ دیکھ کر اس نے اپنا انگوٹھا خون میں ڈبویا اور اپنی زبان باہر نکال کر چند قطرے خون ٹپکایا
اور زبان اندر کر کے خون کا ذائقہ چکھا۔ پھر چٹخارے لیتی ہوئی سونا کو بڑی تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ واہ سونا، تیرا جواب نہیں؟ میں آپ کی داسی ہوں برکھا دیوی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سونا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ برکھا نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے سر پر الٹ لیا اور بیٹھے بیٹھے سرشاری سے جھومنے لگی۔ پیالہ خالی ہوتے ہی سونا نے اٹھا لیا اور اس لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ مار کر اس پیالے کو بھرنے لگی۔ خون میں بھیگی برکھا موم بتی کی روشنی میں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہل رہی تھی اور ناقابل فہم الفاظ کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے میں پہلے ہی کیا کم بو تھی، لیکن اب یہ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بو اس قدر اذیت ناک تھی کہ کوئی حساس انسان اس کو سونگھ لیتا تو فوراً بے ہوش ہو جاتا، لیکن ان دونوں پر اس بدبو کا کوئی اثر نہ تھا۔ جھومتے جھومتے جو اچانک برکھا نے اپنا سر اٹھایا تو ایک لمحے کو سونا بھی کانپ اٹھی۔ کمرہ ویسے ہی تقریباً تاریک تھا، ایک موم بتی کی روشنی بھلا کتنا اندھیرا دور کر سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں جب 1 فٹ لمبی زبان منہ سے باہر آ جائے اور آنکھوں میں خونخوار چمک پیدا ہو جائے، رنگ ایک دم سیاہ ہو جائے، تو سامنے بیٹھے والے انسان آخر کانپے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لا، برکھا نے اپنی زبان کو لپلپاتے ہوئے بڑے وحشت ناک انداز میں کہا۔ سونا اس پیالے کو خون سے لبالب بھر چکی تھی۔ اس نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا نے بڑی بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھوں پر جھک کر اپنی 1 فٹ لمبی زبان پیالے میں ڈال دی۔ اس کے بعد کمرے میں چپ چپ کی آواز گونجنے لگی۔ ورشا روتے روتے جانے کب سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے برکھا کے ناشتے کی فکر تھی۔ برکھا ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ناشتے میں وہ 2-4 منٹ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ورشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس وقت تو 10 بج رہے تھے، جانے برکھا کا غصے میں کیا حال ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دیر میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ برکھا نے کہا تھا کہ سونا آج رات یہی رہے گی، اسی لیے برکھا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونا نے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوگا۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑا، کئی مرتبہ پیٹا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے کو تکنے لگی۔ کوئی 11 بجے کے قریب دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچی تو اس وقت وہ کھل چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور ورشا اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ورشا کو ساکت تو ہو ہی جانا تھا۔ دروازے پر برکھا کھڑی تھی۔ وہ سرخ ساڑھی باندھے ہوئے تھی اور شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ برکھا نہ تھی جس کا چہرہ کل زرد پڑ چکا تھا اور کمزوری کے مارے اٹھنا محال تھا۔ اس وقت تو وہ بڑی چاق و چوبند تھی۔ چہرے پر بغیر میک اپ کے سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ چہرہ ایک دم فریش تھا۔ بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور اس میں چنبیلی کے پھول گندھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر تر و تازہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تو اس نے اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی تو حق بجانب تھی۔ برکھا ورشا کو دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ورشا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، میری جان۔ اس کی باہوں میں جاتے ہی ورشا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کسمسا کر جلدی سے اس سے الگ ہو گئی۔ برکھا سمجھی کہ وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے اس سے الگ ہوئی ہے۔ ایسا نہ تھا، اصل میں برکھا کے جسم سے شدید بھبکا آیا تھا۔ میری جان ناراض؟ برکھا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں ممی، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ورشا، دروازے پر تالا میں نے ڈلوایا تھا اور ایسا میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں نے اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ خود بنایا ہے، برکھا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں ممی، کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں آپ جو کرتی ہیں میری بھلائی کے لیے ہی کرتی ہیں۔ برکھا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا اور قدرے لہجہ بدل کر بولی، مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ نہیں ممی، میں بھلا ایسی جسارت کر سکتی ہوں؟ ورشا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہاں ورشا، کبھی ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ برکھا کے لہجے میں تنبیہ آ گئی تھی۔ ورشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا آؤ، میرے ساتھ ناشتہ تو کر لو، پھر مجھے باہر جانا ہے۔
یہ کہہ کر برکھا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ روم کی طرف لے چلی۔ صادق مرزا نے چلتے چلتے پلٹ کر پوچھا، ارے بھائی روزی سے پوچھو اس نے آئس کریم یہی کھانی ہے یا باہر چل کر کھائے گی؟ صادق مرزا کی بیگم نے پیچھے آئی فیملی پر نظر ڈالی، تب اچانک ہی احساس ہوا کہ روزی ان میں نہیں ہے۔ ایک دم ہی کھلبلی مچ گئی۔ ارے روزی کہاں ہے؟ ابھی تو یہی تھی۔ کسی نے کہا وہ میرے پیچھے تھی، کسی نے بتایا وہ اس کے آگے تھی۔ روزی کے بارے میں سب کا بیان یہی تھا کہ وہ ابھی تو یہی تھی، لیکن روزی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ صادق مرزا اور اس کے نوجوان بیٹے ارباز صادق نے پلے لینڈ کا چھپا چپا چھان مارا، لیکن روزی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ روزی کا اصل نام روزینہ تھا۔ صادق مرزا کے 2 ہی بچے تھے، ایک ارباز صادق جو روزی سے 5 سال بڑا تھا اور ایک روزی تھی۔ صادق مرزا کی فیملی کے ساتھ روزی کی خالہ اور اس کی خالہ زاد بہنیں بھی تھیں۔ سب لوگ پریشان تھے۔ صادق مرزا نے پہلے اپنی فیملی کو گھر چھوڑا اور پھر پولیس اسٹیشن جانے لگا تو اس کے بیٹے ارباز صادق نے کہا، ابو چچا جان سے بات کر لیں، انہیں اطلاع دے دے۔ ارباز نے نمبر ملا کر موبائل ریسیور صادق مرزا کے ہاتھ میں دے دیا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا اور باہری لہجے میں کہا، ہلو؟ بھائی کی آواز پہچان کر صادق مرزا بہت دھیرے سے بولا، ناصر؟ جی بھائی جان کیا حال ہے؟ ناصر خیر نہیں ہے۔ ارے کیا ہوا؟ ہم لوگ پلے لینڈ گئے تھے، وہاں روزی گم ہو گئی ہے۔ صادق مرزا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ پلے لینڈ سے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ رشمی ادھر ادھر ہو گئی ہوگی۔ ہم وہاں سے اس وقت آئے ہیں جب پورا پلے لینڈ خالی ہو چکا تھا۔ روزی کو ہم نے پلے لینڈ کے چپے چپے میں تلاش کیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ اوہ! ناصر مرزا نے گہرا سانس لیا اور پھر توقف کر کے بولا، پولیس میں رپورٹ لکھائی؟ نہیں، میں ابھی اسٹیشن جا رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں۔ اچھا آپ میرا انتظار کریں، میں فوراً ہی گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ٹیلی فون رکھ دیا اور گاڑی نکال کر کلفٹن کی طرف چل دیا جہاں صادق مرزا ایک فلیٹ پہ رہائش پذیر تھا۔ ناشتے کے بعد برکھا چلی گئی۔ وہ گاڑی میں کہیں گئی تھی اور شام تک آنے کا کہہ گئی تھی۔ ورشا کو سونا کہیں نظر نہ آئی، شاید وہ ناشتے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ورشا گیٹ بند کر کے پلٹی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ برکھا نے رات کو اسے قید کیوں کر دیا تھا، سونا اس کے لیے کیا لے کر آئی تھی اور ان دونوں نے مل کر رات کو کیا 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 تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ برکھا کے تن مردہ میں ایک ہی رات میں جان پڑ گئی، بلکہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی توانا اور حسین ہو گئی۔ پہلے وہ برکھا کے بیڈ روم میں گئی، بیڈ روم کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، مگر وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہاں سے کوئی سراغ نہ ملا جس سے رات کے واقعے پر روشنی پڑتی۔ پھر اس نے دوسرے کمروں کا بھی جائزہ لیا، مگر وہاں سے بھی کوئی مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی۔ اب صرف ایک کمرہ رہ گیا تھا اور وہ تھا عملیات اور پوجا پاٹ والا کمرہ۔ اس کمرے میں ورشا 1-2 مرتبہ سے زیادہ نہیں گئی تھی۔ کمرہ تاریک اور بدبودار تھا۔ کمرے میں کوئی چیز نہ تھی سوائے اس 3 فٹ لمبے کپڑے کے ایک پتلے کے۔ یہ پتلا بڑا ہیبتناک صورت کا تھا۔ اس پتلے کے گلے میں برکھا روز پھولوں کا ہار جو خود وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی ڈالتی تھی۔ برکھا نے اس کمرے میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ کمرہ اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کمرے میں قدم رکھتے ہی خوف کی ایک لہر اٹھتی تھی۔ ورشا 1-2 مرتبہ کسی ضروری فون کال کے بارے میں بتانے گئی تھی، تب اس نے اپنی ممی کو موم بتی روشن کیے اس پتلے کے سامنے آسن جمائے بیٹھے دیکھا تھا، اور وہ کمرے میں تھوڑے اندر جا کر اسے ٹیلی فون کے بارے میں بتا کر فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو بھی اندر سے دیکھ لے۔ جب وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کا نہ صرف دروازہ بند تھا بلکہ اس پر تالا بھی پڑا تھا۔ ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ یہ کمرہ عام طور پر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ اس تاریک، بدبودار اور وحشت ناک کمرے میں برکھا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ورشا نے تالے کو ہلا کر دیکھا، تالا بند تھا۔ اس نے برکھا کے بیڈ روم میں جا کر اس کی چابی تلاش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی۔ ویسے بھی اتنے بڑے بنگلے میں ایک تالے کی چابی تلاش کر لینا اتنا آسان نہ تھا۔ اب ایک چانس اور تھا، اور چانس کے لیے اسے گھوم کر بنگلے کی پشت پر جانا پڑا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی ادھر کھلتی تھی، اگرچہ اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ کھڑکی ادھر سے کھلی ہو۔ وہ جب اس کمرے کی پشت پر پہنچی تو اسے کھڑکی بند نظر آئی۔ مایوس ہو کر وہ پلٹنے والی تھی کہ اس نے ایسے ہی اس پر ہاتھ رکھ کر اس کے پٹ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ پٹ تھوڑا سا اندر ہو گیا لیکن کھلا نہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ کھڑکی اندر سے بولٹ نہیں ہے
بلکہ اس کا پٹ سختی سے بند ہے۔ اس نے ایک زور کا دھکا مارا، تب پٹ کھل گیا۔ یہ کھڑکی فرش سے 2-2.5 فٹ اونچی تھی۔ وہ اس کھڑکی کے ذریعے بآسانی اندر جا سکتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ دھکا دے کر کھول دیے اور چند لمحے انتظار کیا۔ اسے اندر سے کوئی آہٹ سنائی نہ دی، البتہ بدبو کا بھپکا ضرور آیا۔ اس نے اپنی ناک پر دوپٹہ باندھ لیا اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر اندر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے کمرے کے عین درمیان میں کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ تب اس نے کھڑکی کی چوکھٹ پر پیر رکھا اور اندر کود گئی۔ ورشا نے کھڑکی سے آتی روشنی میں دیکھا کہ وہ ایک 13-14 برس کی لڑکی ہے جو بے ہوش ہے اور اس کے جسم پر جگہ جگہ بے شمار زخموں کے نشان ہیں، جیسے اس کے جسم پر کسی تیز دھار کی چیز سے کٹ لگائے گئے ہوں۔ اس لڑکی کے کپڑے اس کے جسم پر پڑے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے کچھ نہ تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے رات ہونے والے ڈرامے کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خون کے سرطان میں مبتلا اس کی ممی کو نیا خون کہاں سے دستیاب ہوا تھا۔ نہ جانے یہ معصوم لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اسے سونا کہاں سے اٹھا کر لائی ہے، یہ ممی نے کیسا وحشتناک کھیل رچایا ہے۔ اس کے دل میں اپنی ماں سے نفرت کا جو بیج موجود تھا وہ اب پھوٹنے لگا تھا۔ اس کے باپ پر خون پھینکنے کا وہ منظر بارہا اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ جب بھی منظر اسے یاد آتا اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ایک نفرت سی محسوس ہونے لگتی، لیکن یہ نفرت لمحاتی ہوتی۔ جیسے ہی برکھا اس کے سامنے آتی تو وہ سب کچھ بھول جاتی، اس کے دل سے ہر نفرت نکل جاتی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نفرت کے سانپ نے پھر سر ابھارا تھا اور وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، کسی نے گھر کی کال بیل بجائی۔ گھنٹی کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونکی۔ اس نے اس لڑکی کو ویسے ہی چھوڑا، چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر کھڑکی سے باہر کودی، کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور تیزی سے بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھول کر سر باہر نکالا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر ایک فقیر مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ اللہ کے واسطے بی بی کچھ مدد کرو۔ ورشا نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ روزی کو غائب ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ ان 3 دنوں میں پولیس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، وہ روزی کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ اخبار میں 2 دن سے ایک بڑا اشتہار جس میں روزی کی تصویر بھی موجود تھی، تلاش گمشدہ کے عنوان سے شائع ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک کسی قسم کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ پورا گھر، پورا خاندان پریشان تھا۔ روزی پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ ناصر مرزا تو اس پر جان دیتا تھا، وہ اس کی پیاری بھتیجی تھی۔ گھر میں وظیفے وظائف جاری تھے، جس کے ذہن میں جو تدبیر آ رہی تھی اس پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناصر مرزا کی بھتیجی گم ہوئی تھی، ساحل اور مسعود کا پریشان ہونا فطری تھا۔ وہ تینوں سر جوڑے بیٹھے تھے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اظہار خیال کر رہے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں روزی کے غائب ہونے کی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ اگر یہ اغوا کا کیس تھا تو ابھی تک تاوان کیوں نہیں مانگا گیا تھا؟ ایک خیال یہ بھی تھا کہ لڑکی ناراض ہو کر کہیں چلی نہ گئی ہو، کیونکہ یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، لیکن ایسی بات بھی نہ تھی۔ روزی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے ناراض ہو کر کہیں چلے جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ لے دیکھ کر بس اب یہی بات رہ گئی تھی کہ کہیں وہ عورت فروشوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو، کوئی عورت اسے ورغلا کر نہ لے گئی ہو۔ پھر اچانک ساحل کو خیال آیا، اس نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی کیا اس سلسلے میں عابد انجم سے مدد نہیں لی جا سکتی؟ لی جا سکتی ہے؟ ناصر مرزا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ عابد انجم کا خیال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ ان کے گھر چلے؟ مسعود نے فوراً کہا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، وہ رات 10 بجے تک دفتر میں ہوتے ہیں، دیر تک بیٹھنے کے عادی ہیں، ناصر مرزا نے بتایا۔ چلو ان کے دفتر چلتے ہیں، جانے سے پہلے ٹیلی فون پر چیک کر لیں، ساحل نے رائے دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مسعود آفاقی نے فوراً تائید کی۔ پھر جب یہ تینوں دوست عابد انجم کے دفتر پہنچے تو وہ ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر بولے، یہ فنکاروں کا قافلہ کہاں گھوم رہا ہے؟ عابد صاحب یہ دونوں تو واقعی فنکار ہیں، ناصر مرزا نے مسعود کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ مجھے کہاں آپ نے کانٹوں میں گھسیٹ لیا؟ کانٹوں میں نہیں، پھولوں میں گھسیٹا ہے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ فنکار بنا دیا ہے، مسعود آفاقی نے ہنس کر کہا۔ عابد صاحب اس وقت ہم ایک گمبھیر مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔
ساحل عمر اصل موضوع پر آیا۔ تعویذ تو تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ عابد انجم فکر مند ہو کر بولے۔ جی یہ دیکھیے۔ ساحل نے قمیص کے اندر سے نکال کر تعویذ دکھایا۔ اس وقت میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر؟ عابد صاحب، میری بھتیجی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ناصر مرزا نے فوراً اصل بات بتائی۔ ہیں؟ عابد انجم ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یہ کب ہوا؟ ناصر مرزا نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی گوشے گزار کر دیا، اور جو معلومات وہ روزی سے متعلق چاہتے تھے وہ بھی انہیں بتا دی۔ ساری باتیں سن کر انہوں نے میز پر رکھی پان کی ڈبیا اٹھائی، بڑی نفاست سے ایک پان نکالا، بٹوے سے چھا لیا اور تمباکو وغیرہ نکال کر پان منہ میں رکھ لیا اور پان چباتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ آنکھیں بند رکھی، پھر بال پوائنٹ اٹھا کر کاغذ پر کچھ اعداد و شمار، ذائچے اور نقشے بنانے لگے۔ ذائچے بناتے ہوئے کئی مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا، تیوریوں پر بل پڑے، آنکھوں سے فکر جھانکی۔ ساحل ان کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ پھر عابد انجم نے بال پوائنٹ میز پر رکھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی دراز کھولی اور ایک خوبصورت سی تسبیح نکال کر وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھنے لگے۔ پان انہوں نے ایک کلے میں دبا لیا تھا۔ پھر انہوں نے تسبیح کا ایک چکر مکمل کر کے تسبیح میز پر رکھی، ایک سفید اور سادہ کاغذ اٹھایا، اس کی 4 تہیں کی، اس کاغذ پر 3 پھونکیں ماری اور دائیں ہاتھ پر رکھی ایک کتاب کے درمیان رکھ دیا۔ کتاب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کچھ پڑھا اور کاغذ کتاب کے درمیان سے کھینچ لیا۔ کاغذ کھول کر دیکھا، کچھ اس طرح دیکھا کہ جیسے کچھ لکھا پڑھ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کھلا کاغذ میز پر رکھ دیا۔ ساحل نے ذرا اچک کر دیکھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ عابد انجم نے جلدی جلدی پان چبایا اور پھر اسے اگلدان میں تھوک کر انتہائی سنجیدگی سے بولے، ناصر میاں، آپ کی بھتیجی اس شہر میں ہے، اسے ایک عورت نے اغوا کیا ہے۔ فی الحال وہ زندہ ہے، لیکن اس کی بازیابی کے امکانات۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئے، پھر افسردہ لہجے میں بولے، بس میاں، اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے۔ عابد صاحب، میری بھتیجی کے بارے میں مکمل معلومات کیجیے، اس سلسلے میں آپ جو کہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ناصر مرزا نے جذباتی لہجے میں کہا، ناصر مرزا، ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے انہی حدود میں رہتے ہوئے جو کچھ بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، بس دعا کریں کہ اللہ اس بچی پر اپنا رحم کرے۔ عابد انجم نے کہا، اچھا ناصر، تم کل صبح میرے گھر پر فون کرنا، مجھے رات کو وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ عابد انجم نے پتہ نہیں ایسے ہی ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے یہ بات کہہ دی یا واقعی وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے تھے۔ چلو اتنا تو ہوا کہ روزی کے سلسلے میں بنیادی معلومات دستیاب ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی تسلی بخش تھی کہ وہ جہاں تھی زندہ تھی۔ رہ گئی بازیابی کی بات تو عابد انجم اس سلسلے میں کچھ کہتے کہتے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور یہ بات تینوں کو ناگوار گزری تھی۔ 6-7 دن ہو گئے تھے، ورشا سے نہ فون پر بات ہوئی تھی اور نہ ملاقات ہوئی تھی۔ ورشا عابد انجم کے سامنے اس کے گھر آئی تھی۔ عابد انجم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ورشا نہیں برکھا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ورشا کے جسم میں برکھا گھس جائے؟ یہ سارا کیا گورکھ دھندا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنی سی بات اس کی سمجھ میں ضرور آ گئی تھی کہ برکھا ایک خطرناک عورت تھی۔ وہ ماہر ساحرہ تھی، اس کے سحر سے بچنا ضروری تھا۔ عابد انجم نے اس کی حفاظت کے لیے جو تعویذ دیا تھا وہ اس نے گلے میں پہن لیا تھا۔ عابد انجم نے ورشا سے ملاقات کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ ابھی تک خود ہی ورشا نے ٹیلی فون پر یا بالمشافہ کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات سے انکار کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی وہ سوچتا تھا کہ اگر انکار کرنے کی نوبت آئی تو کیا وہ انکار کر سکے گا؟ وہ اس سے کیا کہہ سکے گا کہ وہ اب اس سے نہیں ملے گا؟ یہ سن کر کیا وہ خاموشی سے ٹیلی فون بند کر دے گی؟ کیا وہ پلٹ کر پوچھے گی نہیں کہ میرے رانجھن، ایسا مجھ سے کیا قصور ہوا کہ ترک تعلق پر اتر آئے؟ تب وہ اسے کیا جواب دے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دے گا، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے دل نے کہا، یہ ٹیلی فون ورشا کا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، جی ہائے رانجھن۔ ادھر واقعی ورشا تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا قصور ہوا ہم سے؟ کچھ نہیں، ساحل نے جواب دیا۔ پھر اتنے دن ہو گئے، نہ فون کرتے ہو نہ ملتے ہو؟ اس نے شکایت کی۔
ورشا ایک بات پوچھ رہا ہوں، دیکھو سچ بتانا، 6-7 دن پہلے جب تم آئی تھیں تو پھر فوراً واپس کیوں چلی گئی تھیں؟ رانجھن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں 7 دن پہلے تمہارے گھر کب آئی؟ میں تو تمہارے گھر نہیں آئی۔ ورشا نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر وہ کون تھا؟ تم ہی تو تھی۔ تم بھول رہی ہو، یاد کرو تم نے میز پر سے اٹھا کر کیا پیا تھا؟ رانجھن تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے گھر آئی ہی نہیں تو پھر پینے یا نہ پینے کا کیا سوال؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا تم ساری بات مجھے تفصیل سے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ ساحل نے یہ کہہ کر اس دن کی پوری روداد اس کے گوشے گزار کر دی۔ ساری روداد سن کر وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی، پھر ایک دم اس پر اداسی چھا گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، گہرا سانس لینے کی آواز آئی اور پھر ایک دم مرے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ چلو چھوڑو، اس مسئلے کو بھول جاؤ اور سناؤ۔ اس نے موضوع بدلا۔ بس کیا سناؤں؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ دماغ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر بولی، بھائی وہ ہمارے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، 3 دن سے ان کی بھتیجی غائب ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ کیسے غائب ہوئی؟ ان کے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ کلفٹن کے پلے لینڈ گھومنے گئے تھے، بس وہیں سے وہ غائب ہو گئی۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اخبار میں اشتہار بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ 13-14 سال کی لڑکی ہے اور اکلوتی بچی ہے، ساحل نے بتایا۔ اوہ بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، اس نے افسردگی سے کہا۔ کس اخبار میں اشتہار ہے؟ میں دیکھوں گی، اس میں اس کی تصویر بھی ہوگی؟ انگریزی اور اردو کے تمام بڑے اخباروں میں یہ اشتہار موجود ہے، تصویر بھی ساتھ ہی ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ ورشا دعا کرو کہ وہ بچی مل جائے۔ وہ بھلا کیا دعا کرتی؟ وہ دعا کرنے کے قابل کہاں رہی تھی؟ ساحل کی باتوں نے اسے خاصا الجھا دیا تھا۔ اس کے گھر میں 2 اخبار آتے تھے، ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا اخبار۔ ورشا کو اخبار پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا، بس وہ سرسری سے انداز میں نظر ڈالتی تھی۔ البتہ برکھا کو اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا، وہ اخبارات کو بڑی دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ آج کا ایک اخبار اٹھا کر اس نے صفحات الٹے تو وہ اشتہار اسے فوراً ہی نظر آ گیا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کو کرنٹ سا لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو شاید اس وقت بھی برکھا کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ 2 دن پہلے تو یقیناً وہاں موجود تھی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اشتہار غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ برکھا اس کے کمرے میں دبے پاؤں آ گئی۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ ورشا کیا پڑھ رہی ہے۔ ممی تم نے یہ اشتہار دیکھا؟ اس کی موجودگی محسوس کر کے ورشا نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، کوئی خاص بات؟ اس شہر میں روز ہی لڑکیاں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو شہر میں ہلچل کس طرح پیدا ہو؟ برکھا نے بے نیازی سے کہا۔ ممی جانتی ہو یہ لڑکی کس کی بھتیجی ہے؟ نہیں۔ برکھا ذرا چوکنا ہوئی۔ ساحل کے ایک دوست ہیں ناصر مرزا، یہ ان کی بھتیجی ہے۔ اچھا تو یہ اس شکاری کی بھتیجی ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے، وہ بے خیالی میں بولی۔ ممی کیا مطلب؟ ورشا کچھ نہ سمجھ پائی۔ کچھ نہیں، برکھا ٹال گئی۔ ممی کیا آپ بتا سکتی ہیں اس لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ ہاں بتا سکتی ہوں، یہ بتانا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن تم اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ بس ویسے ہی ممی، اس میں یہ بتانے کی ہمت نہ تھی کہ اس نے اس لڑکی کو عملیات کے کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ لڑکی کل جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گی۔ برکھا نے پیش گوئی کی۔ مر گئی؟ ورشا ایک دم چونک اٹھی۔ ظاہر ہے جب اس کے جسم میں ایک قطرہ خون کا نہیں رہے گا تو وہ مرے گی نہیں تو زندہ رہے گی۔ برکھا نے ورشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ممی کس نے مارا ہے اس کو؟ ورشا نے پوچھا۔ جس نے بھی مارا ہے ٹھیک مارا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ناصر کی بھتیجی تھی، اب اسے پتہ چلے گا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تہکال کو میرے ہاتھوں سے نکالنے والا یہی شخص ہے؟ اس نے اسے آزاد کر دیا، مجھے مزید مشکل میں ڈال دیا۔ یہ کتنی اچھی بات ہوئی کہ اس کی بھتیجی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی، بولو کیا مانگتی ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ نہیں ممی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہو نا میرے پاس، ورشا نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ورشا اب تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھنا ہوگا، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے، میں اکیلی کچھ نہ کر سکوں گی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میں تمہیں ہر وہ عمل سکھا دوں گی جو میں جانتی ہوں، پھر میں تمہیں سالانہ اجتماع میں پیش کروں گی، اور کا باپ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور فوراً تمہیں اپنی داسی بنا لے گا۔ ٹھیک ہے ممی، جیسے آپ کی مرضی۔
ورشا نے نہایت فرمانبرداری سے کہا۔ ورشا کی تمام سوچیں برکھا کے سامنے آتے ہی دم توڑ دیتی تھیں۔ برکھا سے نظر ملتے ہی وہ اپنا آپ بھول جاتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ ممی جو کچھ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ برکھا کی پیشگوئی کے مطابق روزی کی لاش دوسرے دن ایک ویران علاقے کی جھاڑیوں سے برآمد ہو گئی۔ برکھا تو خیر سب جانتی تھی، یہ سب کیا دھرا ہی اس کا تھا۔ البتہ عابد انجم نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اگرچہ عابد انجم نے جو کہا تھا وہ بہت مبہم تھا، لیکن اس ابہام میں بھی بہت کچھ واضح تھا۔ برکھا نے روزی کی لاش واسم کے ذریعے جھاڑیوں میں پھینکوائی تھی اور پھر اسی نے ٹیلی فون کر کے متعلقہ تھانے میں روزی کی لاش کی اطلاع دی۔ ممکن تھا کہ روزی کی لاش کو بازیاب ہونے میں 5-7 دن لگ جاتے، لیکن برکھا چاہتی تھی کہ لاش جلد از جلد برآمد ہو جائے تاکہ لواحقین لاش پا کر رو دھو کر سکون سے بیٹھ جائیں۔ لاش نہ ملنے کی صورت میں برکھا کو خطرہ تھا کہ روزی کے متعلقین عاملوں کے ذریعے اس تک نہ پہنچ جائے۔ سب سے زیادہ خطرہ تو اسے عابد انجم سے تھا۔ وہ اس دن اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ بندہ واقف کار ہے، کام کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لاش برآمد ہوئی تو اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی، جس گھر کی وہ بیٹی تھی۔ اس کی موت کا ماں باپ کو جتنا دکھ ہوتا کم تھا، لیکن وہ تو خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ سب سے زیادہ چہیتی تو وہ ناصر مرزا کی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر وہ چند لمحوں کو ساکت رہ گیا۔ دل سے درد کی ایک لہر اٹھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے کسی تیز دھار آلے سے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ جسم سے بے پناہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ناصر مرزا کا بس چلتا اور اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ کس درندے نے اس کی بھتیجی کی یہ حالت بنائی ہے، تو وہ اس سے کہیں زیادہ اذیت دے کر اسے مار ڈالتا۔ اپنی معصوم بھتیجی کی لاش دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ قاتل کا ہر ممکن طریقے سے پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ پولیس سے تو کسی قسم کی امید رکھنا فضول ہی تھا۔ اگر کوئی شخص روزی کی لاش سے متعلق فون نہ کرتا تو پولیس تو اس کی لاش بھی برآمد نہ کر سکتی تھی۔ قاتل کا پتہ لگانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ناصر مرزا کا ذہن بار بار عابد انجم کی طرف جاتا تھا۔ ممکن ہے وہ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکے۔ ویسے اس سے زیادہ امید وابستہ نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ روزی کی گمشدگی کے بارے میں بھی زیادہ واضح جواب نہ دے سکا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اس سلسلے میں عابد انجم سے ضرور بات کرے گا۔ روزی کی لاش ابھی گھر پر موجود تھی، مگر ناصر مرزا کے غصے اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ وہ روزی کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ اس نے اسی وقت عابد انجم کو فون کیا۔ اس کا فون کرنا بہتر ہی ثابت ہوا، کیونکہ عابد انجم نے ساری بات سن کر جس چیز کی فرمائش کی، اگر روزی کی تدفین ہو جاتی تو اس چیز کا مہیا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس وقت روزی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ناصر مرزا نے اپنی بھابھی کو بلا کر روزی کا ایک بال لانے کی ہدایت کی۔ بھابھی نے اپنی بیٹی کا ایک بال ناصر مرزا کے حوالے کر دیا۔ ناصر مرزا نے اس بال کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر بہت احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب یہی بال عابد انجم کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے تمام لوگ سو چکے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھے وظیفے میں مصروف تھے۔ 2:30 بجے تک وہ وظیفے میں مصروف رہے۔ وظیفے سے فارغ ہو کر انہوں نے روزی کے بال کو اپنے بائیں ہاتھ کی چٹکی میں اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے لائٹر جلا کر بال کو آگ لگا دی۔ بال نے فوراً آگ پکڑ لی، وہ آنن فانن جل گیا۔ بال جلتے ہی عابد انجم کی سماعت میں ایک نام گونجا۔ اس نام کو 3 بار بہت صاف لہجے میں دہرایا گیا، برکھا، برکھا، برکھا۔ اس نام کو سن کر عابد انجم حیرت زدہ رہ گئے۔ روزی کے قاتل اور برکھا؟ انہوں نے حیران ہو کر خود کلامی کی۔ اپنے وظیفے کی کامیابی پر وہ بہت خوش تھے، اگرچہ انہیں امید نہ تھی کہ وہ قاتل کا نام پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوپر والے کی مہربانی سے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس بات کی اطلاع فوری طور پر ناصر مرزا کو دے دی جائے۔ اگرچہ یہ فون کرنے کا وقت نہ تھا، ضروری نہیں تھا کہ ادھر سے ناصر مرزا فون ضروری اٹھا لیں، لیکن وہ اپنی کامیابی پر اس قدر خوش تھے کہ اس راز کو فوراً اصل بندے تک منتقل کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ فون پر ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ابھی فون کی دوسری گھنٹی بھی پورے طور پر بج نہ پائی تھی کہ ناصر مرزا نے فون اٹھا لیا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا اور اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں وظائف کی ایک بہت پرانی کتاب تھی۔ یہ اس کے دادا کے زمانے کی تھی۔ وہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر عابد انجم اس سلسلے میں کچھ نہ کر پایا تو وہ خود کوشش کر کے دیکھے گا۔ ہلو، ناصر مرزا گمبھیر آواز میں بولا۔
ناصر میاں، عابد بول رہا ہوں، عابد انجم۔ جی عابد صاحب، آپ نے اس وقت فون کیا تو یقیناً آپ کو اس سلسلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، ناصر مرزا نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تم قاتل کا نام سنو گے تو اچھل پڑو گے۔ ہیں؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ نہ صرف جانتے ہو بلکہ اسے دیکھ بھی چکے ہو۔ فوراً آپ اس کا نام بتائیے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ ویسے وہ ہے بھی اس قابل کہ اس کا خون پی لیا جائے، عابد انجم جذباتی ہو کر بولے۔ روزی کو قتل کرنے والی کا نام ہے برکھا۔ برکھا؟ اس نام کو سن کر وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ناصر میاں، وہ بہت خطرناک عورت ہے، کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لینا، اس کا حساب کتاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کل تو میرے دفتر آ جاؤ، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر اس بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں کل آپ کے دفتر آ جاؤں گا۔ برکھا نے آج واسم کو صبح ہی طلب کر لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور برکھا اپنے کمرے خاص میں براجمان تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے خاص سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتی کا تر و تازہ ہار اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو واسم برکھا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو واسم۔ برکھا نے اپنی تیز چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جی برکھا دیوی، وہ فرما برداری سے بولا۔ برکھا نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر کے اچھی طرح سے اسے سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ واسم نے وہ ہار بہت احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ لیا، پھر دونوں چیزیں لے کر برکھا کے بنگلے سے نکل آیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ جائے واردات کی طرف موڑ دیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی بلڈنگ کے نیچے پارک کی اور وہ دونوں چیزیں اٹھا کر اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس بلڈنگ کے دوسرے فلور پر عابد انجم کا دفتر تھا۔ اس وقت 11:30 بجے تھے اور وہ ابھی ابھی دفتر آئے تھے۔ دفتر کا ملازم شوکت کرسی ڈالی کمرے کے باہر بیٹھا تھا۔ واسم نے ایک نظر شوکت پر ڈالی اور کمرہ کھلا دیکھ کر وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ عابد انجم نے ایک عجیب سے شخص کو اپنے دفتر میں بلا تکلف داخل ہوتے دیکھ کر ذرا ناگواری سے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ واسم نے کوئی جواب دیے بغیر مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کاغذ میں لپٹا ہوا ہار کھولنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عابد انجم نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ سر، آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں نے 6 ماہ پہلے آپ سے اپنی شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے اس کا جواب اپنے رسالے میں دیا تھا۔ میری شادی کے بارے میں آپ نے جو پیش گوئی کی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری شادی زبیدہ سے ہو جائے گی، دشمن چچا کی بیٹی سے، لیکن آپ کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اسی خوشی میں یہ تھوڑی سی مٹھائی اور پھولوں کا ہار لایا ہوں۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کو یہ ہار پہنا دوں۔ سر یقین کریں، میری خوشی اسی طرح دوبالا ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میز کی بائیں جانب سے عابد انجم کی طرف بڑھا اور ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس پرچے میں آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ چلیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ عابد انجم نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے۔ سر، ابھی مت اتاریے گا، ذرا یہ تھوڑی سی مٹھائی اور چکھ لیں۔ یہ کہہ کر واسم گفٹ پیپر میں پیک کیا ہوا ڈبہ کھولنے لگا۔ ڈبہ کھولتے ہوئے وہ بار بار ہار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہار موتیوں کی کلیوں کا تھا۔ ان کلیوں کے منہ سے اچانک خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ پورا ہار آنن فانن سرخ ہو گیا تھا۔ واسم نے جب دیکھا کہ ہار پورا خون سے سرخ ہو چکا ہے تو ڈبہ عابد انجم کے بالکل قریب رکھ کر اسے کھول دیا اور کہا، لیجیے سر، کھائیے مٹھائی۔ عابد انجم نے کھلے ڈبے پر نظر کی۔ جو چیز برق رفتاری سے اس ڈبے سے برآمد ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر عابد انجم کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ برکھا نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ڈبہ کھلتے ہی 10-12 بچھو تیزی سے نکل کر عابد انجم پر چڑھ گئے اور ان 12 بچھوؤں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا زہر عابد انجم کے جسم میں اتار دیا۔ یہ انتہائی زہریلے بچھو تھے۔ زہر اس قدر تیزی سے چڑھا کہ وہ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ واسم کو جب یقین ہو گیا کہ عابد انجم کا کام تمام ہو گیا ہے تو وہ بڑے اطمینان سے کمرے سے باہر نکل آیا اور باہر بیٹھے شوکت سے بولا، اے سنو، دیکھو آدھے گھنٹے تک کوئی اندر نہ جائے، صاحب نے منع کیا ہے، وہ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا صاحب۔ شوکت نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ واسم تیزی سے زینے کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی چھڑیاں اترنے لگا۔
اسی وقت ناصر مرزا اوپر آ رہا تھا۔ دونوں کا ٹکراؤ سیڑھیوں پر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر دونوں اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ جب ناصر مرزا عابد انجم کے دفتر کے نزدیک پہنچا تو اس نے شوکت کو حسب معمول کرسی پر بیٹھا پایا۔ وہ ایک سیدھا سادہ ملازم تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ناصر مرزا سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی شوکت، کیسے ہو؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب جی میں ٹھیک ہوں، صاحب اندر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، شوکت نے بتایا، مگر اسے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ اندر مت جائیے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دفتر میں داخل ہو گیا۔ ابھی ناصر مرزا نے سلام کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عابد انجم کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے، گلے میں ہار تھا جو سرخی مائل تھا، شیروانی پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور میز پر ایک ڈبہ رکھا تھا جو بالکل خالی تھا۔ شوکت، ناصر مرزا نے گھبرا کر آواز دی۔ شوکت دوڑا ہوا اندر آیا۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے عابد انجم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ، ارے میرے صاحب کو کیا ہوا؟ وہ جلدی سے عابد انجم کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ صاحب خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ سیدھے اندر گئے تھے، کچھ دیر اندر رہے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ صاحب اندر کام میں مصروف ہیں، کوئی اندر نہ جائے۔ لیکن تم نے تو مجھے اندر آنے سے نہ روکا۔ صاحب میں آپ کو اندر آنے سے کیسے روک سکتا تھا؟ کیا میں آپ سے واقف نہیں؟ جو صاحب اندر آئے تھے وہ کیسے تھے؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ صاحب وہ کچھ عجیب سے تھے، مجھے تو ان کی صورت دیکھ کر ہی ڈر لگا۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر گئے ہیں، آپ کو وہ ضرور زینے میں ملے ہوں گے۔ تب ناصر مرزا کو وہ تیزی سے اترتا ہوا شخص یاد آیا۔ وہ واقعی خبیث صورت شخص تھا، لیکن وہ تھا کون اور یہ سب کیا کر گیا تھا؟ عابد انجم کی پراسرار موت نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ وہ اس شہر کی جانی مانی شخصیت تھے، ان کے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ وہ اپنے فن کو لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک مثبت آدمی تھے، دولت کا لالچ ذرہ بھر بھی نہ تھا۔ پولیس نے اس کیس میں خاصی سرگرمی دکھائی لیکن تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ عابد انجم کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ناصر مرزا نے ایف آئی آر میں واضح طور پر یہ درج کروایا کہ عابد انجم کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے اس بات کو محض ایک مفروضہ قرار دیا۔ جس صورتحال میں عابد انجم کی موت واقع ہوئی وہ صورتحال یقیناً پراسرار تھی۔ گلے کا ہار اور شیروانی پر پڑے خون کے دھبے کسی انوکھی بات کے مظہر ضرور تھے، لیکن وہ آلۂ قتل نہ تھے۔ آلۂ قتل تو اس صورت میں تلاش کیا جاتا جب ان کی موت کا سبب حرکت قلب بند ہو جانا نہ ہوتا۔ ناصر مرزا کو عابد انجم کی موت کا بے حد صدمہ ہوا۔ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اس واردات میں برکھا کا ہاتھ ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جسے سرعام نہیں کہا جا سکتا تھا۔ عابد انجم جاتے جاتے اس کی بھتیجی کی قاتلہ کی نشاندہی کر گئے تھے۔ وہ ان سے مل کر روزی کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ منصوبہ بندی کرنے آیا تھا، لیکن برکھا نے عابد کو اپنے بارے میں انکشاف کرنے کی فوری طور پر سزا دے دی تھی۔ ناصر مرزا اب اس میدان میں تنہا رہ گیا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ اپنا شکار ڈھونڈ کر مارنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔